22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली शख्सियत कह रही है, आए बूढ़ी माँ, तेरी बेटी के लिए उमर अपने बेटे के लिए हाथ मांग रहा है, क्या तू अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे को देगी? कहा अमीरुल मोमिनीन मजाक क्यों करते हो? तसव्वुर भी नहीं था कि उमर अपने बेटे के लिए मेरी बेटी का हाथ मांगे। कहा अमीरुल मोमिनीन मजाक क्यों करते हो? फरमाया, ऐ बूढ़ी मां, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं तेरी गरीबी की वजह से नहीं, तेरी बेटी की दीनदारी की वजह से मैं अपने बेटे के लिए तेरी बेटी का हाथ मांग रहा हूं। इसलिए तेरी बेटी से मैं अपने बेटे की शादी कराना चाहता हूं, क्योंकि तेरी बेटी उमर से नहीं, उमर के रब से डरती है। उमर से नहीं, उमर के रब से डरती है। और यही असली दीन है, यही तकवा है, यही परहेजगारी है। मैं ऐसी बहू चाहता हूं जो अल्लाह से डरने वाली हो, जो दीनदार हो। वो औरत तैयार हो जाती है और हजरत उमर ने अपने बेटे की शादी उसी दूध में पानी मिलाने के लिए कहने वाली औरत की बेटी से, उस गरीब लड़की से अपने बेटे का निकाह कर दिया। कहां हैं हम और आप? क्या क्या देख रहे हैं लड़कियों के अंदर? अब तो यह देखा जा रहा है कि इंस्टाग्राम पर इसके फॉलोअर कितने हैं, कमाती कितना है, अच्छा डांस करती है कि नहीं करती है। जो जितना कम कपड़ा पहने हैं वो उतनी ही ऊंचे खानदान की लड़की, उतने अमीर बाप की बेटी। कितना कंजूस है बाप जो अपनी बेटी को 5 मीटर कपड़ा ला कर ना दे सके। तसव्वुर करिए आप, जब रिज़्क़ हराम हम खाएंगे, अपने हलक के अंदर पेट में हराम रिज़्क़ जाएगा, तो कहां से स्वालिह और नेक औलादें पैदा होंगी? अब इंतजार कर रहे हो इब्ने तैमिया पैदा हो, इब्नुल क़य्यिम पैदा हो, अहमद इब्ने हंबल आए, इमाम शाफी पैदा हो। अरे ये सारी औलादें उन माओं के पेटों से पैदा हुई जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी हराम का एक लुक़मा अपनी जबान पे नहीं रखा। हम हराम माल खाएं, धोखा दे देकर मुसलमानों आपस में एक दूसरे को धोखा देकर हम बिजनेस करें, बेईमानी करें, रिश्वत खाएं, सूद खाएं, ब्याज खाएं और मारे हराम अब खुद खाएं, बीवी को खिलाएं, तो हमारी बीवी की कोख से इंस्टाग्राम पर डांस करने वाली औलादें पैदा नहीं होंगी, नाचने वाले नचनिए और गवैये पैदा नहीं होंगे। तो आप ये उम्मीद रखते हैं कि इब्ने क़य्यिम पैदा हो, इब्ने तैमिया पैदा हो? नहीं, आज के दौर में ये उम्मीदें कहां लगाई जा सकती हैं? हजरत उमर ने उस गरीब लड़की को अपने घर की बहू बनाया, अपने बेटे की बीवी बनाया। फिर आइए उसी हदीस पर, 4 चीजें, 2 चीजें बताई। लिमा लेहा, माल देखा जाता है, वली हस्ब हस्ब व नसब देखा जाता है, वली जमालिहा, कुछ लोग लड़की की खूबसूरती भी देखते हैं कि खूबसूरत कितनी है, खुद तो लंगूर हैं लेकिन बीवी हूर चाहिए। कुछ लोगों की चॉइस ये भी होती है कि लड़की खूबसूरत मिले। 3 चीजें। और चौथी चीज बताई अल्लाह के रसूल ने, और लड़की के अंदर क्या देखा जाता है? वलिदीनिहा, दीनदारी भी देखी जाती है। ये 4 चीजें लड़की के अंदर देखी जाती हैं, माल, हस्बो नसब, खूबसूरती और दीनदारी। इन 4 चीजों में कामयाब लोग कौन हैं? ये 4 चीजें देखने वालों में कामयाब लोग कौन हैं? फरमाया फस्फर बिज़ातिद्दीन, जो इन 4 चीजों में दीन देखकर, दीनदारी देखकर जो निकाह करता है लड़की के अंदर, वो कामयाब हैं। उनको तरजीह दो, फस्फर बिज़ातिद्दीन, दीन वाली को तरजीह दो। यानी वही लोग कामयाब हैं जो दीनदार लड़की से शादी करते हैं। दीनदार लड़की जब घर में आएगी
تو آپ کی ماں کی بھی خدمت کر لے گی، آپ کی بہن کی بھی خدمت کر لے گی۔ ماڈرن زمانے کی لڑکی لاؤ گے، سیدھے کہے گی تیری ماں کا ٹھیکہ ہم نے نہیں لیا، تیری بہن کا ٹھیکہ ہم نے نہیں لیا، تیرے باپ کا ٹھیکہ ہم نے نہیں لیا۔ 5-6 مہینے صحیح سے رہے گی، 1 سال ہوتے ہوتے تمہیں تمہاری ماں اور تمہارے باپ سے بھی دور کر دے گی اور الگ ہو دے گی، شرط لگانا شروع کر دے گی، اور آپ الگ نہیں ہوں گے تو کہنا شروع کر دے گی اس گھر میں جنات کا اثر ہے، سایہ ہے، ڈرامہ کرنا شروع کر دے گی۔ عورتوں کے مکر و فریب سے آپ واقف نہیں ہیں۔ جتنی لڑکیاں آج کل آنکھیں بند کرتی ہیں جو گھوم رہی ہیں نا، 100 میں 95 لڑکیاں ڈرامے باز ہوتی ہیں، نوٹنکی کرتی ہیں۔ آپ کہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہے، بس نوٹنکی شروع۔ میں بھگت چکا ہوں اس منظر کو۔ بھوپال میں پروگرام میں گیا تھا ایک بار، مجھے لوگوں نے کہا مولانا صاحب کئی لاکھ روپے خرچ ہو چکے ہیں، ایک لڑکی ہے ہمارے گھر میں، ذرا ایک نظر اس کو دیکھ لیجئے مولانا، بہت پریشان ہیں، 3 سالیں 4 سالیں ہو گئی علاج کرا کرا کے صحیح نہیں ہوتی۔ میں نے کہا بھیا یہ سب میں نہیں جانتا ہوں یار، یہ سب کام ایکسپرٹ لوگوں سے کرواؤ، ہم لوگ ان سب کاموں کے پیچھے نہیں پڑے ہوئے ہیں۔ اب وہ کہنے لگا نہیں مولانا چلیے، تو آپ ماشاءاللہ اتنی اچھی تقریر کرتے ہیں، کچھ دعا ہوا کر دیجئے۔ زبردستی اپنے گھر پہ لے گیا، ناشتہ واشتہ کرایا، اور جب اس کی لڑکی کی طرف نظر گئی ایسے، اس وقت ہماری عمر بہت کم تھی، 10-12 سال پہلے کی بات ہے، بہت اور کم عمر تھی۔ کہنے لگے کس کو لائے؟ ہم ہی کو بول رہی ہے، بڑے بڑے بوڑھے مولوی علاج نہیں کر پائے، یہ کل کا لڑکا یہ علاج کرے گا میرا۔ ہم نے کہا چپ، اس نے کہا ہم نے ارے باپ یہ تو مر گئے، بالکل لگ رہا تھا جیسے جھپٹ جائے گی۔ اب میں نے سوچا کہ بھائی اس کا علاج تو میرے پاس ہے نہیں دل میں، میں نے الگ آ کے باہر نکل کے کہا کہ بھائی کسی بڑے آدمی کو دیکھو، میں بالکل ایکسپرٹ نہیں ہوں۔ کہا مولانا کچھ دم تو کر دیجئے۔ میرے دل میں آیا کہ ایک چالاکی کرو، کھیل کھیلو۔ میں نے کہا اس کے اوپر تو بہت بڑا سایہ ہے، اتنا بڑا شیطان اس کے اندر گھسا ہوا ہے۔ ہم نے کہا یہ تو ٹھیک ہو جائے گی۔ کہا کیسے؟ جبکہ میں صرف ایک دھول میں لاٹھی مار رہا ہوں، مجھے کچھ پتا نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ تیل گرم کرو، سرسوں کا تیل لاؤ۔ بولا کتنا؟ ہم نے کہا 1 لیٹر۔ 1 لیٹر تیل لایا اور اسی لڑکی کے سامنے اسٹوو جلایا گیا اور اس پر رکھ دیا اس کو ابلنے کے لیے، کھولنے کے لیے۔ خوب کھول گیا تیل، بہت زیادہ جب کھولنے لگا اور جوش مارنے لگا، تب اس تیل کو میں نے کٹوری میں بھرا ایسے، اور اس کو پکڑا میں نے چمٹے سے، اور میں نے کہا اس کے بھائیوں سے اس لڑکی کے دونوں ہاتھ پکڑو اور اس کے دونوں پیر پکڑو، اور ایک سے کہا جو اس کا رشتہ دار لگتا تھا، میں نے کہا اس کا سر پکڑو، یہ تیل اس کے کان میں ڈالیں گے۔ کیوں؟ میں نے کہا وہ جنات جو شیطان اس کے اندر گھسا ہوا ہے وہ کان کے راستے ہی سے باہر نکلے گا، یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی آج کے بعد۔ یہ کھولتا ہوا تیل اس کے کان میں ڈالنا ہے، اور وہ اپنے آنکھ سے دیکھ رہی ہے، ابلتا ہوا کھولتا ہوا۔ وہ تو سمجھ گئی کہ یہ تیل جیسے ہی میرے کان میں جائے گا تو میرے تو کان کے پردے بیکار ہو جائیں گے، بہری ہو جاؤں گی، پڑ جاؤں گی، کیا حال ہوگا میرا۔ تو اس کے بھائی کہنے لگے ارے مولانا یہ جلتا ہوا تیل نقصان نہیں پہنچے گا اس کو؟ میں نے کہا جنات آگ سے پیدا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوگا، شیطان بھی آگ سے پیدا ہے، آگ کو نقصان نہیں پہنچاتی، اس لڑکی کو کچھ نہیں ہوگا، اگر شیطان ہے اس کے اندر تو کچھ نہیں ہوگا، اور نہیں ہوگا تو بہت کچھ ہو جائے گا، پکڑو اس کو۔ جیسی میں نے ایسے کیا ویسی وہ جھٹکتے ہوئے کہتی ہے ہٹ مولوی، میرا کان خراب کرنے کے لیے آیا ہے کیا؟ میں نے پکڑو اس کو، کہتی مجھے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے مجھے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک دم ساری چیزیں قبول دی، اور صاف صاف اس نے یہی کہا جو میں نے اس کے بھائیوں سے پہلے بتایا تھا کہ مجھے عشق کا معاملہ لگ رہا ہے، آپ کی بہن جہاں شادی کرنا چاہتی ہے شاید آپ وہاں شادی نہیں کرنا چاہتے ہو، شاید یہ معاملہ ہو۔
بعد میں جب اس سے پوچھا گیا تیرے اندر کچھ نہیں تو صحیح بتا، تو اس نے وہی بتایا، بالکل وہی کہ ہم کالج میں پڑھتے ہیں، ایک لڑکا ہے وہ ہماری برادری کا نہیں، ہماری کاسٹ کا نہیں، غیر مسلم ہے، ہمارے گھر والے اس سے شادی نہیں ہونے دے رہے ہیں، اس لیے ہم بھی سب کر رہے ہیں۔ یہ نوٹنکیاں، یہ مولوی آپ کو بہت بیوقوف بنائیں گے۔ تمہاری بیٹی کے بال بڑے خوبصورت ہیں اس لیے جنات آ گیا، تمہاری بیٹی خوبصورت ہے اس لیے جنات آ گیا۔ اگر خوبصورت لڑکیوں پر ایسے جنات آنے لگیں تو یہ دلی اور بمبئی کے اندر جو ہاف نیکر پہن کر اور چڈیاں پہن کے جو گھوم رہی ہیں، اور بال کھول کھول کر لپسٹک لگا لگا کر یہ انگریز عورتیں آ رہی ہیں، اور ہماری جو گوا وغیرہ میں چلے جائیے تو واہیات لڑکیاں پھر رہی ہیں، کبھی ان کی اوپر جنات کو دیکھا ہے آپ نے؟ کبھی شیطان ان کی اوپر حاوی ہوا؟ جنات ان لڑکیوں پر نہیں، مولویوں کی کھوپڑیوں میں سوار ہو چکا ہے۔ آپ ان سے اپنے آپ کو بچائیے، ورنہ لوٹ لیں گے آپ کو، برباد کر دیں گے آپ کو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب پر، 95% لڑکیاں آپ کو بے وقوف بنا رہی ہیں۔ بات تھوڑی سی آگے کی طرف نکل گئی۔ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے کہا فَاصْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، دین والی کو ترجیح دو۔ دیندار ہوگی تو سوچے گی میں اپنی ماں کو چھوڑ کے آئی ہوں تو یہاں میری ساس کو میں ماں کا درجہ دوں گی، میں اپنے باپ کو چھوڑ کے آئی ہوں تو اپنے سسر کو اپنے باپ کا درجہ دوں گی۔ وہ آپ کو الگ نہیں کرے گی۔ ماڈرن زمانے کی لڑکی ہوگی تو 6 مہینے 8 مہینے 1 سال میں آپ کو آپ کے ماں باپ سے دور کر دے گی، اور آپ کو ہونا پڑے گا، ورنہ نوٹنکیاں وہ اس طریقے کی کرے گی۔ یہ تو لڑکی والوں کو حکم ہے، لڑکے والوں کو کہ دیندار لڑکی دیکھو، جیسے حضرت عمر نے دیندار لڑکی دیکھ کر شادی کر دی، امیری غریبی نہیں دیکھی، کاسٹ نہیں دیکھی، برادری نہیں دیکھی۔ اب لڑکے والوں کو حکم ہے، اب لڑکوں کو کیا حکم ہے؟ لڑکی والوں کو حکم ہے۔ یہ تو لڑکے سے کہا دیندار لڑکی دیکھو، اب لڑکی والوں سے کہا جا رہا کہ تم کیا دیکھو؟ سنیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم، ہم میں اور آپ میں جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کے پاس ہی بیٹیاں ہوں گی۔ آپ لوگ، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس 3 بیٹیاں 4 بیٹیاں 2 بیٹیاں 1 بیٹی ہوں گی۔ اب بیٹی والوں کو نبی کا فرمان سنا رہا ہوں میں، اگر کسی کے پاس بیٹیاں ہیں تو سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا من خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ کیا بات کہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر لڑکیوں والے اس پر عمل کر لیں تو دنیا میں فتنہ اور فساد ہی نہ ہو، طلاقوں کی نوبت ہی نہ آئے۔ کتنی زبردست پیشی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں۔ آئے لڑکیوں کے والدین، آئے لڑکیوں والوں، آئے لڑکیوں کے ماں باپ، من خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، تمہارے پاس جب کوئی لڑکے کا پیغام آئے، کسی دیندار، تمہاری لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے کسی دیندار لڑکے کا پیغام تمہارے گھر پہ تمہاری بیٹی سے شادی کے لیے آ جائے، اور اس لڑکے کا اخلاق اچھا ہو، اس لڑکے کا دین اچھا ہو، من ترضون دینہ وخلقہ، اس لڑکے کی دینداری تمہیں خوش کر دے، اس لڑکے کا اخلاق تمہیں اچھا لگتا ہو، یعنی وہ نمازی ہو، روزے دار ہو، وہ آدمی مکمل طور پر دیندار ہو، با اخلاق ہو، اس کے اندر کسی چیز کی کمی نہ ہو، اچھا اخلاق والا ہو، فَزَوِّجُوهُ، تو اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ، اس دیندار و باخلاق لڑکے کے ساتھ کر دینا، اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دینا۔ اس لڑکے کے پیغام کو اپنے گھر سے واپس مت لوٹانا، اس دیندار لڑکے کے پیغام کو لوٹا کر اس دیندار لڑکے کا دل مت توڑنا، اس لڑکے کے پیغام کو لوٹا کر اس کو نامراد مت کرنا۔ فَزَوِّجُوهُ، اپنی بیٹی کے ساتھ اس لڑکے کا نکاح کر دو، اس دیندار لڑکے کا اپنی بیٹی کے ساتھ گھر بسا دو۔ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے
الا تفعلوه تکن فتنۃ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فتنۃ فی الارض، تو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا، وفساد عریض، اور لمبا چوڑا فساد برپا ہو جائے گا، اس زمین کے اوپر فتنہ پھیلے گا اور فساد برپا ہو جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اور آپ غور کریں، کتنی زبردست بات کہی اللہ کے رسول نے، اگر اس دیندار لڑکے کا پیغام تم نے لوٹا دیا تو زمین میں فتنہ دیکھو گے، فساد دیکھو گے، یعنی تمہاری لڑکیاں پھر چین و سکون کے ساتھ اپنے سسرال میں نہیں رہ پائیں گی، زمین میں فتنہ ہوگا اور فساد برپا ہوگا، کیونکہ تم نے دیندار لڑکے کو رلایا ہے، تم نے بااخلاق لڑکے کا دل توڑا ہے، اس لیے زمین پر تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں خوش نہیں رہ پائیں گی، اس دیندار لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ کتنا عمل ہے آج سماج میں اس پر، کتنا عمل، ہم سوسائٹی پر نظر ڈالیں، ہم سماج پر نظر ڈالیں، ہم اپنی شادیاں دیکھیں، ان اعظم النکاح برکتن ایسرها مؤونتن، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے عظیم اور بابرکت نکاح وہ ہے، سب سے اچھا نکاح وہ ہے، سب سے زیادہ بابرکت نکاح، برکت والا نکاح وہ ہے، ایسرها مؤونتن، جس میں خرچہ سب سے کم ہو، جس میں خرچ سب سے کم ہو۔ ہم اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں یا بیٹے کی تو 20 اور 25 روپے کا تو ایک کارڈ چھپتا ہے، 25 30 50 ہزار 1 لاکھ میں تو شادی ہال بک ہوتا ہے، میرج ہال بک ہوتا ہے، 200 300 400 500 آدمیوں کی بارات آتی ہے، اور پھر باراتیوں کی ڈیمانڈ لڑکے کی طرف سے ہمارے مہمانوں کی عزت اچھی ہونی چاہیے، ہمارے مہمانوں کے ساتھ سلوک اچھا ہونا چاہیے۔ جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھو بھائی، ہمارے 200 آدمی آئیں گے، 300 آدمی آئیں گے، ذرا عزت اچھی ہونی چاہیے، خاطری اچھی ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے کا گوشت مت کھلا دینا۔ بھیک مانگنے کی اسٹائل بدل گئی، لیکن ہے بھیک۔ عزت اچھی ہونی چاہیے، مطلب مٹن، دیسی چکن، اس سے نیچے مت کھلانا۔ آپ سے کہا کس نے کہ 300 آدمیوں کی بارات لے کر آؤ؟ کون سی حدیث ہے اور کس میں آیا ہے کہ لمبی چوڑی بارات لے کر آپ لڑکی والے پر بوجھ بن جائیں؟ کس نے کہا آپ سے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے نکاح ہوا کرتے تھے، کبھی ہم نے ان نکاح پر غور کیا ہے؟ بارات کا کون سا تصور ہے اسلام کے اندر؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، سنیے دلچسپ واقعہ، نوجوانوں ذرا غور کیجئے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے اور آتے ہی کہتی ہے میں اپنے آپ کو ہبہ کر رہی ہوں آپ کے لیے۔ اے اللہ کے رسول، میں اپنے آپ کو ہبہ کر رہی ہوں آپ کے لیے، مطلب سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں۔ یاد رکھیے گا، اس لڑکی کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، اس کا بھائی بھی نہیں تھا، اس کو شادی کی سخت ضرورت تھی، اس کو کوئی سہارا چاہیے تھا۔ بخاری کتاب النکاح کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے دوبارہ کہا آپ خاموش رہے۔ اس نے تیسری بار کہا اللہ کے نبی آپ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ اے اللہ کے رسول جواب دیجئے، میں آپ سے نکاح کرنے کی خواہش مند ہوں، مجھ سے شادی کر لیجئے اور میرے ساتھ گھر بسا لیجئے۔ آپ تیسری بار بھی خاموش رہے۔ ایک صحابی وہیں بیٹھے تھے، سنیے نوجوانوں کیا شادی ہوتی تھی۔ ایک صحابی وہیں بیٹھے ہیں
وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول یہ آپ سے بار بار کہہ رہی ہے، آپ جواب دیجئے نا اس کو، اگر آپ شادی کرنا چاہیں تو کر لیجئے، اچھا ہے، بہتر ہے، اور اگر آپ شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے اب اور مزید نکاح کی، تو میرے ساتھ شادی کر دیجئے۔ آج کوئی کہہ کے دیکھ لے آدمی کہیں کتنا بڑا بیہودہ ہے، دیکھو وہ اس سے کہہ رہی شادی کے لیے اور بیچ میں یہ ٹپک پڑا۔ اے اللہ کے رسول اگر آپ کرنا چاہیں تو بہتر ہے، وہ آپ کے ساتھ کرنے آئی ہے، اور اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ شادی کر دیجئے، میں تیار ہوں، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی ضرورت ہے ایک بیوی کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں میں تو نہیں کر سکتا، لیکن ہاں اگر تمہیں ضرورت ہے، شادی کرنا چاہتے ہو، تو تم نے ایک نظر اس کو دیکھ لیا، اس نے بھی ایک نظر تمہیں دیکھ لیا، اب اس عورت سے پوچھا بتاؤ میں تو نہیں کر سکتا، کیا تم اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو؟ کیا تم اس کے ساتھ شادی کرو گی؟ کیا تمہیں یہ لڑکا پسند ہے؟ اس عورت کو چونکہ ضرورت تھی، گھر بسانا تھا، اس لیے اس نے کہا اے اللہ کے نبی کرنا تو آپ کے ساتھ چاہتی تھی، لیکن اگر آپ کو اب ضرورت نہیں ہے اور کرنا نہیں چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، شادی تو زبردستی نہیں نا ہوتی ہے، اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو پھر اس کے ساتھ میرا نکاح کر دیجئے، میں تیار ہوں۔ اب جو چیز بتانے والی ہے وہ بتلا رہا ہوں، اور سنو ساتھیو، اللہ کے رسول نے کہا عورت تو تیار ہو گئی شادی کے لیے، لیکن اے نوجوان یہ بتا اپنی بیوی کو دے گا کیا؟ مہر کیا دے گا؟ یعنی لڑکی سے نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ تیرے پاس کچھ ہے دینے کو، لڑکے سے پوچھا جا رہا ہے کیا دو گے؟ ہل عندک دین، تمہارے پاس مہر دینے کو کچھ ہے؟ کیا دو گے تم اپنی ہونے والی بیوی کو؟ تو اس کا بھی جواب سنو، اس نے چھوٹتے ہی کہا اللہ کے رسول وہ تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، کچھ نہیں، اور شادی کرنا چاہ رہا ہے۔ ہمارے سماج میں یہ تصور ہوگا؟ ہمارے سماج میں یہ تصور ہوگا کسی کے پاس کچھ نہ ہو اور شادی؟ کہا اللہ کے رسول ما عندی شیء، میرے پاس کچھ نہیں ہے دینے کو۔ اللہ کے رسول نے اس کو گھر بھیجا، پہلے اپنے گھر جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا التمس، کوئی چیز ڈھونڈو، التمس شیئا، کوئی چیز مل جائے دینے کے لیے، اگر گھر میں ہو تو لاؤ، اس کو دے دو اور اس کو دے کر وہی مہر بنا دوں اور تمہارا نکاح ہو جائے یہاں پر۔ وہ صحابی گھر گئے اور گھر سے آنے کے بعد کہا اے اللہ کے نبی میں نے گھر میں بہت کچھ دیکھا، ما وجدت شیئا، ہم نے اپنے گھر میں کوئی چیز نہیں پائی، یعنی ہمیں گھر میں کوئی چیز نہیں ملی۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے جو میں اس کو دے سکوں، لیجئے، کوئی چیز نہیں۔ آپ نے اس کو دوبارہ گھر بھیجا، اور دوبارہ گھر بھیجنے کے بعد اس سے کہا التمس خاتما من الحدید، لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو وہی لے آؤ، لوہے کی انگوٹھی، سونے کی نہیں، چاندی کی نہیں، لوہے کی انگوٹھی اگر مل جائے تو وہی لے آؤ، اسی کو مہر میں دے دو، کچھ تو دو بیوی کو۔ وہ صحابی دوبارہ گھر گئے، حدیث کے الفاظ آئے اور کہا ما وجدت خاتما من الحدید، اے اللہ کے رسول لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ سوچ رہے ہیں گھر میں کچھ نہیں ہے دینے کو اور شادی کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اور آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ کتنا آسان کر دیا اللہ کے رسول نے نکاح، کہا کہ لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ آپ نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے، کچھ نہیں ہے تو کیسے نکاح ہوگا؟ بیوی کو تو مہر دینا پڑے گا نا، کچھ نہ کچھ۔ کہنے لگا ایک چیز ہے، اگر اس سے کام چل جائے تو چلا لیجئے۔ آپ نے کہا بتاؤ کیا ہے تمہارے پاس؟ اب سنو گے تو ہنسی آئے گی۔ کہتا ہے اللہ کے رسول عندی ازار، ایک لنگی ہے میرے پاس، لنگی، تہمت۔ آپ نے کہا نئی؟ کہا نہیں، نئی کہاں ہے،
सोता हूं तो उसी को पहनकर सोता हूं। जब घर में मैं आराम करता हूं तो वो लुंगी पहनकर ही सोता हूं, वही एक लुंगी है। अगर आप उस लुंगी से काम चला सकते हैं तो बताइए, वो भी पूरी नहीं दूंगा, आधी दे दूंगा इसको। आपने कहा वो लुंगी भी पुरानी है तेरे पास और वो भी पूरी देने के लिए तैयार नहीं है, आधी फाड़ देगा तो आधी तेरे किसी काम की नहीं रहेगी और आधी उसके किसी काम की नहीं रहेगी। देना है तो पूरी लुंगी दे। बोला अल्लाह के रसूल पूरी तो नहीं दे सकता, आधी में काम चल जाए तो ठीक है, आधी मेरे पास रहेगी। मैं जंगल और देहात में जाने वाला आदमी हूँ, कहीं धूप में सस्ताने के लिए बैठना होगा तो आधी फटी हुई लुंगी को बिछाकर कम से कम बैठ तो जाऊँगा, कहीं लेटना हुआ तो उसके ऊपर कहीं लेट तो जाऊँगा। हम आधी लुंगी दे सकते हैं, पूरी नहीं दे सकते। आपने कहा फिर अपने पास रख ले, आधी लुंगी का तेरे करेंगे क्या, उसके भी किसी काम की नहीं, तेरे भी किसी काम की नहीं, पूरी तू ही ले और कुछ नहीं है। कहा नहीं। आपने कहा अच्छा इधर आओ। ओफ, ये नहीं कह रहे हैं जा तेरा निकाह नहीं हो सकता। आपने उसको बुलाया और कहा इधर बैठ गए। आपने कहा ये बताओ कुरान कितना याद है तुम्हें। ओफ, और नौजवानों सुनो, अंगूठी लोहे तक की नहीं है उसके पास। लेकिन जब पूछा कि कुरान कितना याद है तो उसने कहा अल्लाह के रसूल सूरह मुल्क याद है, सूरह हश्र याद है, सूरह दहर याद है, सूरह नबा याद है, सूरह क़यामा याद है। उसने कई सूरतों के नाम गिनाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया इतनी सूरतें तुम्हें याद हैं, इतनी सूरतें तुम्हें याद हैं। कहा हाँ। आपने फरमाया क्या इन सूरतों को तू अपनी बीवी को याद करा देगा, क्या ये सूरतें तू अपनी बीवी को सिखा देगा। उसने कहा जी नाम, हाँ मैं अपनी होने वाली बीवी को इन सूरतों को याद करा दूंगा। अब अल्लाह के नबी ने उस औरत से पूछा क्या है औरत, आए खातून, तेरे होने वाले शौहर के पास मेहर देने को कुछ नहीं है, कुरान की ये सूरतें याद हैं, अगर ये सूरतें वो तुझे याद करा दे और तुझे सिखा दे और यही कुरान की सूरतें मेहर बन जाएं तो क्या तू मेहर में कुरान की इन सूरतों को अपनाने के लिए तैयार है, क्या इन सूरतों को अपना मेहर मानने के लिए तैयार है। अगर है तो तेरा निकाह कर दिया जाए। वो औरत चीख पड़ी कि अल्लाह के नबी, जिस औरत के निकाह में कुरान की आयतें मेहर बन जाएं, जिस औरत के निकाह में कुरान की सूरतें मेहर बन जाएं, उससे ज्यादा बाबरकत निकाह फिर किसका हो सकता है, उससे ज्यादा पाकीज़ा रिश्ता किसका हो सकता है। मुझे ये मेहर मंजूर है, कुरान की आयतों को मैं मेहर मानने के लिए तैयार हूं। और उसी वक्त अल्लाह के रसूल ने उसका निकाह कर दिया और उस औरत को रुखसत कर दिया। उस औरत के वली खुद अल्लाह के नबी बन गए, क्योंकि बगैर वली के औरत का निकाह जायज नहीं है। बाप नहीं है तो चचा वली बनेगा, बाप नहीं है तो चचा वली बनेगा, चचा नहीं है तो बड़ा भाई वली बनेगा, कोई ना कोई घर का आदमी वली बनेगा। और वली मेरे भाइयों, अगर कोई औरत बगैर वली के निकाह कर लेती है तो वो निकाह ही नहीं माना जाएगा। मन नकहत बिन गैर इज़्न वलियहा फनिकाहुहा बातिल फनिकाहुहा बातिल फनिकाहुहा बातिल। जिसने अपने वली की इजाजत के बगैर खुद अपना निकाह कर लिया जिस लड़की ने, वो निकाह बातिल है, वो निकाह बातिल है, वो निकाह बातिल है। और जिस लड़की का कोई ना हो, बाप ना हो, भाई ना हो, चचा ना हो, कोई ना हो, तो फिर निकाह पढ़ाने वाला काजी उसका वली बनेगा। लेकिन वली के बगैर वो औरत निकाह नहीं कर सकती है। जो लड़कियां अपने घरों से फरार होकर भाग जाती हैं और दूसरे शहरों में जाकर किसी हाजी को अपना बाप बना लिया, किसी को बूढ़े को अपना बाप बना लिया, या किसी नौजवान को अपना भाई बना लिया, और मौलाना साहब के सामने वो हाजी, वो बुढ़ा अगर कह देता है कि हाँ मैं इसका बाप बन गया हूं, तो बाप बना लेने से बाप नहीं बन जाएगा। चाहे कितनी आयतें उस लड़की के ऊपर पढ़ दी जाएं, उसके निकाह में पढ़ दी जाएं, पूरा कुरान पढ़ दिया जाए, फिर भी वो निकाह बातिल रहेगा, वो निकाह झूठा रहेगा, वो निकाह नहीं माना जाएगा। लिहाजा कोर्ट मैरिज
ہمارے قانون کے مطابق تو صحیح ہو سکتی ہے، لیکن شریعت کی نظر سے کورٹ میں ہونے والا نکاح جو ماں باپ کی اجازت کے بغیر ہوتا ہے، شریعت اسلامیہ میں ایسے نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو لڑکے اور لڑکیاں کورٹ نکاح کر کے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، وہ سن لیں کہ وہ زناکاری کر رہے ہیں، وہ حرام کاری کر رہے ہیں۔ جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کے وہ سارے کے سارے حرامی ہیں، ناجائز بچے ہیں۔ وہ نہ تو اپنے باپ کی وراثت میں حقدار ہوں گے، نہ ان کو وراثت میں حصہ ملنے کا کوئی حق اسلام دیتا ہے۔ یہ زناکاری و بکاری کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے سچائی یہی ہے، جس کو برا لگے لگتا رہے۔ میرے پیارے بھائیوں، لڑکی بغیر ولی کے نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ اس نکاح کے اندر نہ بارات کا پتہ چلا، نہ جہیز کا پتہ چلا، نہ لڑکی والے کی طرف سے کھانا کیا گیا۔ اب تو لڑکی والے کھانا اور ہو رہا ہے، بفر سسٹم اور ہو رہا ہے۔ بفے سسٹم سمجھتے ہیں نا، بڑے بڑے شہروں میں چلے جاؤ تو کھڑے ہو کر کھانے کا سسٹم ہے، انتظام۔ آپ ہمارے لکھنؤ میں آ جائیے، ہمارے اٹاوا چلے جائیے، کانپور چلے جائیے، باراتی آ رہے ہیں، اچھا سا کھانا بنایا ہوا ہے، کرسیاں ورسیاں نہیں ہیں، ہر آئٹم بنا ہوا رکھا ہے، اپنے ہاتھ سے نکالو کھاؤ کھڑے ہو کے۔ اس کا نام ادبن رکھا گیا ہے بفے سسٹم، جس کا نام ہونا چاہیے تھا کتا سسٹم، سور سسٹم، گدھا سسٹم۔ اس کا نام رکھا گیا بفے سسٹم۔ یہ ہے آج ہماری تہذیب۔ میرے بھائیوں، میں نے شروع میں جو بات کہی تھی پھر دوہرا رہا ہوں کہ شادیوں کی ڈیمانڈ میں جہیز کی ڈیمانڈ ہماری گھر کی برکتوں کو چاٹ جاتی ہے، ہمارے گھر کی برکتوں کو چاٹ جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کلکتہ کی ایک لڑکی بیاہی گئی تھی آج سے 22 23 25 سال پہلے، اور اس کا رشتہ لگا تھا، لیکن جہیز کی ڈیمانڈ کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ سلیم صاحب کی بیٹی تھی، وہ کلکتہ کے رہنے والے۔ پھر حیدرآباد سے ایک نکاح کا پیغام آتا ہے اور لڑکے نے یہ طے کر لیا کہ میں سنت کے مطابق شادی کروں گا۔ لڑکی والے بہت خوش ہوئے کہ میری بیٹی کی اس سنت کے مطابق شادی ہوگی۔ جہیز دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، شادی ہو گئی۔ لڑکے نے کہا کہ جب سنت کے مطابق ہی نکاح کرنا ہے تو کیوں 4-5 مہینے کا ٹائم مانگ رہے ہیں آپ؟ میں پرسوں آ رہا ہوں اور آپ میرے ساتھ نکاح کر دیجئے، میں اپنی بیوی کو لے کر اپنے گھر آ جاؤں گا۔ مجھے تھوڑی کوئی بارات لانا ہے، اور آپ کو بھی تو جہیز نہیں دینا ہے۔ جب سنت کے مطابق ہی کرنا ہے تو آپ بھی مت کھلائیے کسی کو کھانا وانا لڑکی، کہ آپ بھی ایسی شادی کر دیجئے۔ بہرحال کہا کہ آ جائیے، اور فوراً آنن فانن نکاح ہو جاتا ہے۔ لڑکا اپنے ساتھ ایک بوڑھا آدمی اور ایک بوڑھی عورت بھی لے آیا، جس نے یہ ظاہر کیا کہ یہ میرے باپ ہیں، یہ میری ماں ہے۔ اور وہ لڑکا اس لڑکی کو لے کر چلا گیا۔ اس لڑکی کا نام جمیلہ تھا۔ لے کے چلا گیا، ٹرین پر بیٹھ کر یہ لوگ جاتے ہیں۔ راستے میں کسی اسٹیشن پر وہ بوڑھا اور بوڑھی اتر جاتے ہیں جو اس کے فرضی ماں باپ تھے۔ لڑکی حیدرآباد پہنچ جاتی ہے۔ اس لڑکے نے 5-6 دن 1 ہفتہ اس لڑکی کو اپنے پاس رکھا۔ لڑکی خوش تھی، ماں باپ بھی خوش، چلو میری بیٹی کا شریعت کے مطابق سنت کے مطابق نکاح ہو گیا۔ لیکن 1 ہفتے کے بعد اس لڑکے نے اس لڑکی کو حیدرآباد کی کسی 5 اسٹار ہوٹل میں 20,000 روپے میں بیچ دیا۔ چلا آیا، اس لڑکی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہونے لگا، کسٹمر آنے لگے، وہ ہر کسٹمر کو بولتی کہ میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہے ہو، میرے ساتھ دھوکا ہوا، لیکن جو پیسے دے کر آیا ہو وہ کیسے چھوڑ دے گا۔ پڑتی تھی وہ،
اور مجبور ہو کر وہ سب اس کو کرنا پڑتا تھا جو ایک شریف لڑکی 1000 بار سوچتی ہے۔ ایک موقع آیا کہ ایک لڑکا کسٹمر تھا، اس کے پاس گیا، لیکن لڑکی کے آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس کو ترس آ گیا۔ اس نے پوری وجہ اس سے پوچھی تو اس نے پوری داستان سنائی۔ اس نے کہا ڈرو نہیں، تم میری بہن ہو، میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، اب تم بتاؤ میرے لائق کام کیا ہے تمہارا؟ اس نے کہا میں ایک لیٹر لکھ رہی ہوں، اس لیٹر کو میرے گھر تک پہنچا سکتے ہو تو پہنچا دو۔ اس نے کہا یہ ذمہ داری میری۔ اس نے رات کے اندھیرے میں لیٹر لکھا، آنسوؤں کو ٹپکا ٹپکا کر لیٹر لکھتی ہے اور وہ لیٹر بند کرتی ہے، چپکاتی ہے اور اس لڑکے کو دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کو خدا کا واسطہ دیتی ہوں، اس لیٹر کو پڑھنا نہیں، میرے گھر تک پہنچا دینا۔ اس نے کہا تم نے مجھے اللہ کی قسم دی ہے، میں پڑھوں گا نہیں، اپنے کرائے سے میں جاؤں گا۔ لڑکی کے دیے ہوئے ایڈریس پر وہ پہنچتا ہے، لڑکا اس لڑکی کا لیٹر لے کر۔ اس زمانے میں یہ موبائل نہیں چلتے تھے، یہ اس طریقے کے فون نہیں تھے، جو ایسا ٹیلی گرام کا زمانہ نہیں تھا، بائی پوسٹ ہی کوئی چیزیں آتی اور جاتی تھی، جو ایک ہفتے میں آتی تھی، ایک ہفتے میں جاتی تھی۔ یہ لڑکا ٹرین پہ بیٹھا اور چلا آیا، سلیم صاحب کا گھر پوچھتے ہوئے پہنچا، اور جب پہنچا تو دروازہ کھٹکھٹایا۔ سلیم صاحب نے دروازہ کھولا، کہا میں حیدرآباد سے آیا ہوں، آپ کی بیٹی نے لیٹر دیا۔ باپ نے، سلیم نے خوشی خوشی وہ لیٹر لیا، اس لڑکے کو اندر بلایا، پانی پلایا، اپنی بیٹی کی سہیلیوں کو بلایا کہ آج تمہاری سہیلی کا لیٹر آیا ہے۔ سلیم صاحب سوچ رہے تھے کہ میری بیٹی میرے داماد کی تعریفوں کے پل باندھ رہی ہوگی، فرشتہ صفت انسان اس کو ملا ہے، سنت کے مطابق میری بیٹی کو بیاہ کر لے گیا ہے۔ جب سلیم صاحب نے اس لیٹر کو کھولا تو پڑھتے ہیں پیارے ابو جان السلام علیکم، امید کہ آپ خیریت سے ہوں گے، میری خیریت لیٹر پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گی۔ اے ابو جان، کیا میں آپ کے اوپر اتنی بوجھ بن چکی تھی کہ آپ ایک بار بھی لڑکے کی حقیقت کو تلاش نہ کر سکیں؟ وہ بوڑھا اور بوڑھی جو دوسری اسٹیشن پہ اتر گئے، وہ اس کے فرضی ماں باپ تھے۔ جس داماد کو آپ فرشتہ صفت سمجھ رہے ہیں، میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ وہ پرلے درجے کا شیطان تھا؟ آپ نے سنت کے مطابق شادی تو کر دی، لیکن لڑکے کی حقیقت آپ نہیں جان سکے۔ اس نے مجھے یہاں 20,000 روپے میں لا کر بیچ دیا، درندے میرا شکار کر چکے ہیں۔ اے ابو جان، آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آپ مجھے یہاں سے چھڑا سکیں۔ مجھے چھڑانے کے لیے آپ کو اپنا مکان، زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، وہ آپ کو بیچنا بھی پڑ جائے گا، تب بھی آپ اس گنڈے سے مجھے نہیں چھڑا سکتے ہیں۔ پاورفل آدمی ہے یہ، اور میں اپنی گندی شکل اور ناپاک چہرہ لے کر میں آپ کے سامنے نہیں آنا چاہتی۔ اے ابو جان، میں نے یہ فیصلہ کر لیا، صبح کا سورج نکلنے سے پہلے میں پھندا لٹکا کر اور اس میں اپنا گلا لگا کر خودکشی کر لوں گی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ خودکشی حرام ہے، لیکن میرا رب مجھے معاف کر دے گا، کیونکہ اس دلدل میں رہنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ مجھے یہ ناپاک زندگی پسند نہیں ہے۔ اے ابو جان، میں یہ آپ کو بتائے بغیر بھی مر سکتی تھی، لیکن میں یہ لیٹر اس لیے لکھ رہی ہوں کیونکہ میں اپنی ایک چھوٹی بہن فاطمہ کو چھوڑ کر آئی ہوں، جس کی عمر 6-7 سال ہے۔ میں اس کے لیے آپ کو صرف ایک گزارش کرتی ہوں، اے میرے پیارے ابو، آج سے ہی اتنی محنت کرنا کہ میری بہن کے لیے، چھوٹی بہن کے لیے اتنا کما لینا۔ آگے کے جملے سنیے، اتنا کما لینا، اتنا کما لینا
کہ جو بھی کتا جتنی ہڈی مانگے اس کتے کے سامنے اتنی ہڈیاں پھینک دینا، تاکہ میری بہن کو وہ دن نہ دیکھنا پڑے جو مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے۔ آخر میں آپ کی بیٹی، بد نصیب آپ کی بیٹی جمیلہ، یہ کہہ کر وہ ہمیشہ کے لیے خودکشی کر کے مر جاتی ہے اور وہیں حیدرآباد کے کسی قبرستان میں دفن کر دی جاتی ہے۔ صرف جہیز نہ ہونے کی وجہ سے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور دوسرا سنت کے مطابق کر کے لے گیا تو وہ دھوکے باز نکلتا ہے۔ ہم کہاں ہیں، کہاں ہیں؟ کتنی لڑکیاں خودکشی کر کے مر رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، میر تقی میر نے بھی یہی کہا تھا۔ جب میر تقی میر نے اپنی بیٹی کی شادی کی، شادی سے 1 مہینہ پہلے جب داماد کی طرف سے لسٹ آ گئی یہ جہیز چاہیے، تو میر تقی میر بہت روئے، لیکن لڑکا اچھا تھا اس لیے اپنی دکان اور مکان سب کچھ بیچ کر اپنی بیٹی کے لیے جہیز کا انتظام کر دیا۔ بیٹی کو نہیں بتایا۔ جس دن بارات آئی، ڈولی سجی، جب رونے لگے سب تو بیٹی کو روتے ہوئے رخصت کیا، اور جب بیٹی ڈولی میں بیٹھ گئی تو وہ اپنی سہیلی سے چپٹ کر رونے لگی، میر تقی میر کی بیٹی۔ تو میر تقی میر کی بیٹی کی سہیلی کہنے لگی، کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ گھر سے رخصت ہو رہی ہوں، میرا باپ اور ماں اکیلی ہیں اس لیے رو رہی ہوں۔ کہا کہ میری سہیلی، تو آباد ہو گئی، تیرا گھر تو آباد ہو گیا، لیکن تیرا باپ برباد ہو گیا۔ اس نے اپنی سہیلی سے پوچھا کہ مجھے سچ بتاؤ کہ بات کیا ہے۔ اس نے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، تیرے ہونے والے تیرے شوہر نے 1 مہینہ پہلے جہیز کی لسٹ بھیج دی، اور تیرے باپ نے اس جہیز کے سامان کو اکٹھا کرنے کے لیے اس گھر کو جس کو تو چھوڑ کے جا رہی ہے اس کو بیچ چکا ہے۔ 2 مہینے کی مہلت مانگی ہے گھر خالی کرنے کے لیے۔ وہ دکان بیچ چکا ہے جس دکان میں تیرا باپ بیٹھتا ہے۔ 2 مہینے کی مہلت دکان کی بھی مانگی، تو آباد ہو گئی لیکن تیرا باپ برباد ہو گیا۔ کسی طریقے سے لڑکی گھر پہنچی سسرال، لیکن اس نے اپنے شوہر کو ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ کہا تمہیں میرے ماں باپ کے مال سے پیار تھا، وہ مل چکا ہے، جاؤ اس کے ساتھ سو جاؤ، خبردار جو میرے قریب آئے۔ لڑکے نے کہا کہ آج کی رات تو بڑے ارمانوں کی رات ہوتی ہے، تم بحث کر رہی ہو۔ اس نے کہا کہ آج مجھے اکیلے چھوڑ دو، میں سوچ نہیں پا رہی ہوں کہ میرا باپ کس حال میں رہے گا، میرے باپ پر کیا گزرے گی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم نے جہیز کی ڈیمانڈ کی، ورنہ کب کی ٹھکرا دی ہوتی اس رشتے کو۔ اس نے کہا بحث کل کر لینا، لیکن آج تو تم ملاقات کرو۔ کہا کہ دور ہٹ جاؤ۔ اس نے کچھ زبردستی کرنا چاہا، لڑکی چیختی ہے، ڈبل بیڈ سے گرتی ہے نیچے، اور جیسے ہی گرتی ہے اس لڑکی کو اٹیک پڑتا ہے، اور میر تقی میر کی بیٹی اسی رات مر جاتی ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جنگل میں آگ کی طرح خبر پھیل جاتی ہے۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے میر تقی میر جب مسجد میں گئے تو ان کو بھی پتا چلا کہ میری بیٹی جس کی ابھی ڈولی سجی ہے عشاء کے بعد، وہ اپنے سسرال میں مر گئی۔ میر تقی میر نماز کے بعد اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی کو لے کر سسرال کی طرف، بیٹی کی سسرال کی طرف اپنے سمجھانے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورج نکل چکا ہے، لڑکی کو غسل دیا جا رہا ہے۔ میر تقی میر کہتے مجھے بیٹی کا چہرہ دکھاؤ۔ جواب دیا جاتا ہے کہ ابھی رک جاؤ، آپ کی بیٹی کو غسل دیا جا رہا ہے۔ غسل سے فارغ ہو گیا، ناک میں کاٹن، کانوں میں کاٹن لگا دیا گیا، سفید کفن سے لڑکی کو ڈھانک دیا گیا۔ میر تقی میر سے کہا گیا آؤ اب تم اپنی بیٹی کا ایک بار دیدار کر لو۔ میر تقی میر اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور چیخ کر کہتے بیٹی زندگی کا آخری شعر میں اب پڑھ رہا ہوں۔ بہت بڑے شاعر تھے میر تقی میر، لیکن زندگی کا آخری شعر کہتے ہیں کہ اب پڑھتا ہوں، اور آج کے بعد میری شاعری ختم۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے کفن کو اٹھا کر ایسے پکڑ کے کہا بیٹی اب آیا ہے خیال لارا میں جائیں اس نام مرادی میں، اب آیا ہے خیال لارا میں چھا اس نام مرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔ میری بیٹی تیرے داماد
शौहर ने जो मांगा मैंने सब कुछ दे दिया, सिर्फ यही एक कफन की कमी थी जो उसने लिस्ट में लिखना भूल गया था, जो उसने अपने घर से दे दिया है। आए मेरी बेटी, इसी जहेज की बात को सुनकर तू रो दी और तेरा अटैक पड़ गया, तू मर गई, इस दुनिया से रुखसत हो गई। मैं तुझे तेरे शौहर के कब्रिस्तान पे दफन नहीं होने दूंगा। तेरा शौहर जालिम है, ये डिमांड न करता तो तू आज न मरती, तुझे अटैक न पड़ता। आए मेरे दामाद, मेरी बेटी को तन्हाई में ले जाओ और अपना कफन इसके जिस्म से उतार लो। मैं एक चादर लेके आया हूं, मेरी लाई हुई चादर मेरी बेटी को उड़ा दो, मेरी बेटी को पहना दो। मेरी बेटी मेरी चादर में लिपटी जाएगी और तुम्हारे नहीं, मेरे कब्रिस्तान में दफन की जाएगी। मैं अपनी बेटी को तेरे कब्रिस्तान में दफन नहीं होने दूंगा। कुछ मुल्ला मौलवी हाजी नमाजी आए, कहने लगे छोड़ो जो हुआ जाने दो, किसको मालूम था, अल्लाह की यही मर्जी थी, अब तो सब्र करो। खामोश, आ गए हो समझाने के लिए, सब्र करो सब्र करो। उस वक्त कहां चले गए थे तुम मुल्ला और मौलवी और हाजी और नमाजी? मर गए थे जब इसने एक जहेज की लिस्ट दी थी। उस वक्त नहीं कहा जा रहा था कि जहेज मत मांगो, एक गरीब आदमी इतना लंबा चौड़ा जहेज कहां से देगा? उस वक्त तुम्हारी जान चली गई थी। आज आ गए हो मुझे समझाने के लिए। मेरी बेटी इसके कब्रिस्तान में दफन नहीं होगी। और मीर तकी मीर अपनी बेटी को लेकर गए और अपने कब्रिस्तान में अपनी बेटी को दफनाया। मेरे भाइयों, जहेज की वजह से कितने लड़कियों की जानें जा रही हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जहेज जैसी खुराफात को हम अपने मुआशरे से ख़त्म करेंगे और शादियों में आसानी पैदा फरमाएंगे। मुझे निकलना है, इसलिए मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए आपसे 5 मिनट के लिए यहाँ बैठकर गुजारिश करता हूँ कि इदारा है और आप ही लोगों के रहमो करम से इदारा चल रहा है। यूपी में इदारे बंद होने की कगार पे हैं, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। मेरे भाइयों, आप खुश नसीब हैं कि आपके यहाँ इदारे चल रहे हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि मुझसे आप इतनी मोहब्बत करते हैं कि आप 26 साल का एक लंबा अरसा हो गया है, बराबर मुझे बिहार, बंगाल, झारखंड की सरजमीन पर अब तक बुलाया जा रहा है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि 5 मिनट में मेरे हाथ में भी आप देकर अपनी मोहब्बत का सबूत दें और इस इदारे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ताउन फरमा दें। मैं 5 मिनट के लिए बैठा हूं, देखता हूं आज कितनी आपको मुझसे मोहब्बत है। मेरे हाथ पे आप मदरसे का ताउन करें, अल्लाह ताला आपको इसका पूरा पूरा अजर अज़ीम अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे नौजवानों को दीनदार नेक लड़कियां अता फरमा दे और जो दीनदार लड़कियां हैं उनको दीनदार लड़के अता फरमा दे। हमारी शादियों में आसानियां पैदा फरमा दे। जहेज की लानत से हमारे मुआशरे को पाक व साफ कर दे। ऐ अल्लाह, तुझसे दुआ करते हैं जब तक तू हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पे ज़िंदा रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर ख़ात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाइए, जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। जल्दी जल्दी देते जाइए, आइए मुसाफ़ा भी करते जाइए मुझसे जो लोग शौक़ रखते हैं, और मेरे हाथ में मदरसे का ताउन भी करते जाइए। अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा अजर अज़ीम अता फ़रमाए। ला माशाअल्लाह, थोड़ा सा आगे कर। जज़ाकुमुल्लाह।